वेलकम बैक सामीन, आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत। और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 एफएम पर मुखातिब हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे टोरंटो के एक इंतहाई कॉम्पिटेंट, कमिटेड बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर मोहम्मद जफर हमारे साथ मौजूद है। एक और सवाल आपसे पूछना है। उनके सरदार खोसा साहब, उनके घर पे हमला होता है, गोलियां वोलियां चलती हैं, उसके बाद वो एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो नहीं करवा पाते, फिर उनकी जगह पे कोई एसआई जो भी एएसआई जो है वो करवा देता है। उसके बाद डीआईजी पुलिस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर लेते हैं और उसमें वो एक बंदे को निकाल के सामने रख देते हैं और वो कहते हैं कि ये फलाना कुछ लास्ट नेम उसका लंबा है, ये शख्स है, और वो इकरार जुर्म करता है, वहां पे कंफेशन करता है कि जी मैंने गोलियां चलाई हैं। और फिर वो इल्जाम लगाता है किसी शख्स पे जिसका नाम है जुबैर न्याजी। एक तो न्याजी नाम से ना मतलब खासा ऑब्सेशन चल रहा है सर। तो वो मेरा ख्याल है ये उनकी शायद रिश्तेदार भी हो सकता है। तो उनके ऊपर इल्जाम लगाता है और उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे और अभी बाकी के देने हैं। और एक तो इसके दो सवाल मैंने पूछने, एक तो ये पूछना है कि क्या ये तरीका कार ठीक है, इसको इस तरह से किया जा सकता है, यानी आप एफआईआर ना लिखें जिस शख्स ने वो खुद मौजूद है जिसके घर पे कुछ हुआ और एएसआई लिखते हैं। नंबर दो, क्या यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआई कर सकते हैं और वो कन्फेशन जो वो खुद कर रहे हैं उस वक्त कोर्ट के अलावा बाहर पुलिस के सामने उसी को नशर कर सकते हैं? क्या ये मतलब उसमें लीगली ये ठीक है तरीका? देखिए, लीगली तो ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसको आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो वो अक्यूज्ड है, अभी तो उसको मुजरिम नहीं करार दिया उसको आपने। पहली चीज ये है कि उसको जज ने कोई सजा नहीं दी। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसके लिए उसकी एविडेंस को सरेआम दिखाना और या उसका नाम सरेआम लेना, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो पुलिस वालों को भी पता होगा, क्योंकि वो जब पढ़ के आते हैं, कोई वो बगैर पढ़े तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनते। तो उनको भी पता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो लेकिन जो सिचुएशन जो समझ में मेरे आ रही है वो ये है कि बात ये है कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो पुलिस को अपने लिए यूज करती है। तो पुलिस जो है उसके लिए वो यूज हो रही होती है, क्योंकि वो उनके अंडर में होती है। वो अगर वो नई बात मानेगा पुलिस ऑफिसर तो वो उसको निकाल भी देते हैं, उसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो वो एक जो चल रहा है ना सिस्टम, वो सिस्टम बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। अगर तो मुल्क को बचाना है, अगर तो मुल्क के मामलात अच्छे करने हैं, तो ये सब मामलात पे काबू पाना पड़ेगा। ये पुलिस को फ्री करना पड़ेगा, कोर्ट को फ्री करना पड़ेगा, ताकि वो अपने हिसाब किताब से जो ईमानदारी से फैसला कर सकें, जो ईमानदारी से वो पकड़ सकें, वो उनको करना पड़ेगा। और अगर ईमानदारी और अगर आप इंसाफ किसी जगह से उड़ जाता है ना, तो मैं एक बात जानता हूं कि जहां से इंसाफ उड़ जाता है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान इतनी बदहाली पे पहुंच चुका है कि हम तो यहाँ पे लोगों को जवाब दे दे के थक गए हैं। कोई कुछ कहानी सुनाता है, कोई कुछ कहानी सुनाता है, तो हम तो यहाँ पे जब बहुत शर्मिंदगी है, मतलब बात ही नहीं है। एक तो उधर का डिप्रेशन है, हाँ एक डिप्रेशन है उधर का, एक यहाँ की शर्मिंदगी, और तीसरा अभी अमल जो है वो शुरू हो गया है, जिसके बारे में पिछले साल से मैं कह रही हूँ कि जो वारदातें, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कंटिन्यूसली, उसको देखकर दुनिया जो है वो दोबारा उसकी एक को हमें सुनाई देगी कि दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। क्योंकि ये दहशतगर्दी, ये तो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये चंद लोगों के ऊपर, कुछ असल में तो दहशतगर्दी हमें उसमें रियासत में दिखाई दे रही है कि लोग हरासा हैं। लोग किससे हरासा हैं? वो किसी बाहर के दहशतगर्द से नहीं है, ना आपस में, वो इस ताकत से है जो गवर्नमेंट के पास है, जिसको जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों में घुस जाना, बगैर वारंट के उठा लेना किसी को, कोई कहाँ है किसी को पता ही नहीं घर वालों को। वो जर्नलिस्ट है रियाज खान, इमरान रियाज खान, उसका पता ही नहीं है 50 दिनों पे, उसको कोर्ट में भी। अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पुलिस ने पर्चा वर्चा काटा, उसके बाद उसको फौरन कोर्ट में अपीयर करना होता है, लेकर जाना होता है, और इसका कोई जिक्र ही नहीं है वहाँ पे।
24 آور میں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ کتنے جو اللیگل کام ہو رہے ہیں قانونی اداروں سے ہی، جو قانون نافذ کرنے والے ہیں یعنی، تو یہ تو سارے کے سارے گرفت میں آتے ہیں قانون کے، کہ یہ سب لوگ غیر قانونی انداز میں کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے وہ یونیفارم پہن لی اور کام غیر قانونی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں پاکستان جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پولیٹیشینس ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. بیسیکلی سارے لوگ اپنا کام صحیح کر رہے ہوتے تو آج ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے. بالکل نہیں ہوتے، بالکل صحیح بات کی ہے. میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا آپ کے اس چینل کے حوالے سے کہ دیکھیے، سب کی ڈومین ہے. آرمی کی ڈومین ہے، پولیٹیشینس کی ڈومین ہے جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اوپر، اور جو ججز کی ڈومین ہے. تو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے اگر سارے کام کریں نا، تو آپ یقین کرو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اپنی ڈومین میں کام کرے. ہر آدمی چاہتا ہے اپنی ڈومین میں کرتے نہیں اور دوسری کی ڈومین میں انٹر ہو کے اس کے اوپر کچھ لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف سے غلط ہو جاتا ہے. ادھر کا کام ہوا نہیں ہوتا جو ان کو کرنا ہوتا، اور دوسرے والے کے اوپر امپوز کر رہے ہوتے، اس کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے اپنے فرائض نہ سمجھیں، جب تک کہ ہم اپنے اپنے فرائض انجام نہ دیں، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم پاکستان کو صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو سارا ہو گیا. اب یہ بس جاتے جاتے آخری سوال یہ بتا دیجیے، اس سب کو چونکہ قانون کے حوالے سے ہے کہ اب یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب کچھ دنوں میں اس گورنمنٹ کو ڈیزالو ہونا ہے، 1 مہینے میں غالباً، اور الیکشن کے لیے سپریم کورٹ نے بیچاری نے جتنا زور لگانا تھا لگا دیے. اس کے بعد ابھی بندیال صاحب جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے اور قاضی عیسیٰ صاحب آئیں گے غالباً. مجھے لگ رہا ہے وہی انتظار. اگر اس وقت بندیال صاحب یہ سارا کام یوں ہی کرتے رہتے ہیں جیسے ابھی چل رہا ہے، مطلب از اے ونڈرفل پرسن، مگر وہ لینینٹ، تھوڑے سے لینینٹ لگ رہے ہیں کہ اتنی خرابیاں ہو رہی ہیں ان کے ارد گرد، اس کو سیریس نوٹ پہ شاید وہ ٹھیک کر سکیں. تو وہ ہمیں نہیں ابھی تک دکھائی دے رہی سختی، اسٹرکٹنس جو آپ نے پاور ان کی بتائی ہے. ان کا نام کس طرح رہ جائے گا اگر یہ کچھ نہ کر سکے صحیح کرنے کے لیے؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں بڑے بڑے نامور ججز گزرے ہیں، بڑے نامور ججز ماشاء اللہ سے. اور بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے بات کریں، ایمانداری سے فیصلے کریں، تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے ہر آدمی انسان ہے نا، جج بھی تو انسان ہے، اس کی بھی تو فیملی ہے. تو ہر جج ہو، پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی ہو، وہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی آج ہم بچ جائیں تو ہماری فیملی بچ جائے گی. تو بھائی اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے یا اگر صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو بھائی پھر یہ پیشے جوائن کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یہ نہ کرو. بالکل صحیح. تو میں بندیال صاحب سے یا کیا کہتے ہیں پولیٹیشین پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ان سے میں ان سب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے. اپنے آپ کو اپنے ڈومین میں چلے جائیے اور اس میں جا کر کے کام کریں. اور واقعی میں اس پہ کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 9 مئی کے واقعے میں سزا نہ دیں، بالکل سزا دیں، لیکن پراپر انویسٹیگیشن کریں. جو واقعی سزا ہے اس کو سزا دیں، اور اس کو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس تو ٹیررس کورٹ موجود ہیں، آپ وہاں چلا لیجئے کیسز. لیکن آئین مت توڑیے، خدا کے واسطے آئین مت توڑیے. کتنی دفعہ توڑیں گے آئین؟ تو بس یہ ایک ریکویسٹ ہے سب سے. لیکن کیونکہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، اللہ ہی حافظ ہے، اللہ پاک پاکستان کو بچا لے. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان یہ 9 مئی کے دن آئی جی پولیس، باقی پولیس اور سیکیورٹی اور کوئی کہیں نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ جو کور کمانڈر صاحب کا گھر ہے ان کی اپنی ذاتی سیکیورٹی 70-80 لوگ جو ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے. اور دوسری طرف جب وہ عمران خان کے گھر عمران خان گئے ہوئے تھے کورٹ میں کو خالی عمران خان کی طرف داری سے نہیں یہ بات کری، میں ویسے جنرل بات کر رہی ہوں، جو اپوزیشن لیڈر، چیئرمین اینڈ ایوری تھنگ جو بھی وہ پرائم منسٹر سابق رہے ہیں، وہ گئے ہوئے کورٹ اور ان کے گھر میں پیچھے حملہ ہوتا ہے بلڈوزر کے ساتھ اور بغیر وارنٹ وغیرہ سب چیزوں. تب ساری پولیس نفری وہ ایک گھر کو توڑنے پہ پہنچ گئی ہے.
آج جب لوگ ایگریسولی پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں تو آج تو ایکسٹرا لوگوں کو وہاں موجود ہونا چاہیے، وہ موجود نہیں ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں جی کچھ تھے بھی اور وہ لوگ نہیں روک سکے تو اس کا مطلب ہے انکمپیٹنٹ ہے. اتنی پولیس ہے، 50,000 لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے تھے. میں نے اس میں ایک ابھی جو پریس کانفرنس سنی تھی آرمی کی، تو اس میں انہوں نے ایک بات تو صحیح کہی انہوں نے کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے. انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ملٹری آفیسرز کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایکشن کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی کارروائی نہیں کی، جو لوگ وقت پہ نہیں تھے، جو لوگ حفاظت نہیں کر پائے، انہوں نے کیا ہے. تو جو میرا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد نہ تو فوج کے خلاف ہے، نہ ہمارا مقصد نہیں بالکل نہیں. میرا مطلب ہے وہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تو، ان کو بھی تو نااہلی کے اوپر کہنا چاہیے نا کہ آپ لوگوں نے کیوں انتظام نہیں کیا. ہاں نہیں، وہ تو انہوں نے بتایا تو ہے. میں اس دن نہیں ان کی نہیں بات کری، میں گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں. میں گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے آئی جی سے سوال کیوں نہیں کیا ابھی تک، آئی جی پولیس سے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اگر سب کو کٹہرے میں لاؤ گے تو تبھی سمجھ میں آئے گا کہ کون کیا کر رہا تھا. لیکن جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. اور جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں وہ واقعی جو ہے، اگر وہ اکسائے ہوئے ہیں تو دیکھیے پھر ان پہ ٹرائل ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن اگر وہ پلان کا حصہ ہے تو واقعی انہیں قرارداد سزا ہونی چاہیے. نہیں اس پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں نا کہ جو بھی کام کہیں بھی کوئی یہ تو اور طرح کا کام ہے. کوئی اور بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے قانون کے دائرے میں. کوئی چوری بھی کر لیتا ہے کسی کی کوئی چھوٹی موٹی، پتہ نہیں ملک لوٹ گئے لوگ، ان کو کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اسٹل چلیے جو بھی کوئی. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں سب سے کہ بھائی صحیح ہے، آپ ان کو تو سزائیں دے رہے ہیں 9 مئی والوں کو، مجھے یہ بتائیں جو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں ان کو سزا کب دو گے؟ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی مین. وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو مت دو اور ان کو دو. بات یہ ہے کہ آپ قانون کو صحیح طرح سے چلاؤ. جب سب کو سزا ملنے لگے گی جس کو قرار واقعی سزا ہے، میں اس میں بھی نہیں کہتی کسی کو زیادتی تو کرنی بھی نہیں چاہیے. جو سزا ہے نہ اس سے بڑھو غصے میں آ کے اور نہ اس سے کم رہو، پوری سزا دو. تو اس سے کیا آئندہ کے لیے لوگ جو ہیں وہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سزا ملے گی. آپ کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں، تو ہر کوئی تکا لگاتا ہے کہ چلو شاید میں بھی بچ جاؤں، تو آپ معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں. تو اب یہ صورت بنی پڑی ہے کہ اب سب کو پتہ ہے کہ ہاں جی کینیڈا کی ایک اسپیشل بات بتاتا ہوں تاکہ اس سے آپ کے سامعین جو ہیں ان کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے. دیکھیے کینیڈا میں جو ہے نا، پیپل آف کینیڈا، جی جی جی، ان کی رسپیکٹ نمبر 1 ہے. صحیح ہے. ان کے بعد جو رسپیکٹ آتی ہے وہ اداروں کی آتی ہے. ہمارے یہاں ادارے نمبر 1 ہے اور عام پبلک جو ہے وہ 0/0 ہے. تو بیچاری کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ ڈفرینس ہے نا. دیکھیے یہ کامیاب کنٹریز ہیں، ان میں جو پبلک ہے اس کو وہ سب سے پہلے رسپیکٹ دیتے ہیں. سویلین کی بہت بڑی وہ ہے، اپنی ایک مقام ہے. بالکل ایسا ہی. اسی کو کہتے ہیں آپ کینیڈین سوسائٹی جو ہے ایک دنیا یہاں آ کے رہنا چاہتی ہے کیونکہ یہاں پیس ہے، یہاں انصاف ہے نا. تو اس کی وجہ یہ انصاف اور پیس بنا کیسے؟ انہوں نے یہاں کی پبلک کو رسپیکٹ دی. پبلک نے ان اداروں کو رسپیکٹ دی جو ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہم لوگ کہتے ہیں جی بس اداروں کو رسپیکٹ کریں کہ صاحب یہ سپریم کورٹ ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ صاحب پرائم منسٹر ہے، یہ صدر پاکستان ہے. تو بھائی جن کے اوپر تم آ کے بیٹھے ہو سب سے پہلے تو ان کی رسپیکٹ ہے نا. کہ پبلک جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ٹیکس سے، جو ٹیکس پے کر کے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو عزت ملتی ہے، آپ کا دنیا میں نام ہوتا ہے، آپ ان کو بھی تو عزت دیجیے. ایسا تو مت کیجیے خدا کے واسطے. کیونکہ رسپیکٹ تو دیکھیے ارن ہوتی ہے نا، لاگو تھوڑی ہوتی ہے. قانون لاگو ہوتا ہے اور رسپیکٹ جو ہے وہ ارن ہوتی ہے. رسپیکٹ کیسے ارن ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے صحیح طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں، اپنا کریکٹر جو ہے وہ بہترین دکھاتے ہیں، دوسرا خود بخود آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. ہمیشہ اچھے کریکٹر کی رسپیکٹ ہوتی ہے. کوئی دل میں اپنے ضرور رکھتا ہے، منہ سے کہے نہ کہے. تو آپ ڈنڈے پہ تو کبھی رسپیکٹ نہیں لے سکتے نا. دیکھیے ڈنڈا وہاں چلایا جاتا ہے جہاں پہ کرائم ہو. جی اب جہاں پہ یہ کرائم پہ بالکل ڈنڈا چلایا جاتا ہے، بالکل ڈنڈا چلائیے کرائم پہ. لیکن بھائی ڈنڈا چلانے والا جو بھی ہے
وہ قانون کا تو کیونکہ وہ قانونی طور پر ڈنڈا چلا رہا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں ڈنڈا چلاؤ. آپ پراپرلی کورٹ بنی ہوئی ہے, آپ کورٹ میں کیس لے جاؤ, سزائیں کراؤ, بالکل صحیح رائٹ ہے, ان کا بھی رائٹ ہے, ان کا بھی رائٹ ہے. اب یہ دیکھیے نا, اسی بات سے ایک بات آتی ہے کہ جب وہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی, پروٹیسٹ یہاں بھی ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا تھا وہاں اوٹوا کے باہر کتنے مہینے وہ انہوں نے بلاک ہی کر دیا تھا ٹرکس نے. اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہتا سنتا. اچھا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ ہوئی اور سڑک پہ جو لوگ تھے, عام لوگ تھے, ان میں سے وہ لڑکی کو گھسیٹا گیا. وہ اپنے ہی اس میں تھی بھرم میں کہ جی پتہ نہیں میں ان کے آگے دوپٹہ پھینکوں گی تو یہ لوگ ان کو غیرت جاگ جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غیرت تو پتہ نہیں اڑ چکی ہے وہاں سے. وہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو. کیا ضرورت تھی اس بات کی گھسیٹنے کی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ پروٹیسٹ ہی کر رہی تھی نا, اٹیک تو نہیں کیا تھا. اچھا دوسرا, لڑکے کے سر میں گولی ماری, مطلب ماری تو بہت سے لوگوں کو, لیکن جس کے سر میں ماری ہوئی ہے وہ مجھے, آپ نے نشانہ سرکل لیا پروٹیسٹ میں. نہ تو وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, وہ سڑک کے اوپر تھے, یہ تو اس جگہ پہ تھے ہی نہیں. وہاں پہ گولیاں چلائی گئی تو وہ تو غیر قانونی بات ہے نا. کون سے پروٹیسٹ کے اوپر سویلینز کے گولیاں چلتی؟ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ملک کی جو یہ ملک کے ادارے بہت ہی باعزت ادارے ہیں, ان کے اوپر ان کی تعظیم رکھنی چاہیے. پہلے ایک گورنمنٹ نے ان کی جو کورٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا, باقاعدہ جج صاحب پیچھے سے بھاگے تھے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہ غلط تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, سزا ملنی چاہیے تھی تاکہ آئندہ کوئی ایسے نہ کرے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ چلیے اسٹل جو بھی انہوں نے حرکتیں کی, غلطی کی, نہیں جو ہونے چاہیے, جنہوں نے بھی کی, چاہے ان کو جو برگلانے والے تھے انہوں نے کی ہو, وہ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن انسانی جان تو سب سے قیمتی جان ہے, اور خاص طور پہ جب وہ وہاں پہ ہے بھی نہیں جہاں پہ آگے لگ رہی ہیں, وہ تو سڑک پہ ہے, نعرے لگا رہے ہیں صرف, تو ان کو آپ گولیاں کیوں ماریں گے؟ یہ تو آپ بات ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. یہ تو بھائی میں آپ کو بتاؤں, مگر گولیاں, انسانوں کو گولیاں ماریں گے آپ؟ کیا گولیاں مار رہے ہیں؟ اور آپ نے اپنے جوان بچوں کو دیکھیے, آپ چاہے پولیس میں ہو چاہے آپ کورٹ میں ہو, بچے تو آپ کے ہی ہیں نا وہ. جی تو آپ دیکھیے نا, آپ کراچی میں دیکھیے کیا ہوا, آپ بلوچستان میں دیکھیے کیا ہوا. جو لوگ پکڑ کے لے کر گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک کہ وہ گئے کدھر. ان کو آسمان نکل گیا, زمین کھا گئی, تو آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا. ان کی پٹیشنز کورٹس کے اندر موجود ہیں اور تمام اداروں کو نوٹسز ہو چکے ہیں, آج تک وہ ان کو پیش نہیں کر سکے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون انہوں نے, جو لوگ بھی پاور میں ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہو کچھ ہو جو بھی, تو یہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے قانون کو بناتے ہیں اور پبلک کی حفاظت کے لیے نہیں, اور پبلک پہ لاگو کرنے کے لیے, یعنی ان کے خلاف اور اپنی حفاظت, اپنے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا. دیکھیے اب آپ کو میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے نا وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ لے. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ پہلے کیا تھے, یہ ارب پتی کیسے ہو گئے, یہ کروڑ پتی کیسے ہو گئے؟ کبھی کسی نے یہ کوشچنز کیا ہے ان کے اوپر؟ ان کی باہر جائیدادیں کیسے بن گئیں؟ بالکل کبھی کوشچنز کیا ہے؟ کبھی کوئی کوشچن کرنے والا ہے ہی نہیں. بالکل نہیں, جو کوشچن کرتا ہے اس کو کوئی نوکری مل جاتی ہے, اس کی بھی پاکٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے. کوشچن آنسر کی کہانی یہی ہے, اینکرز بھی یہی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ چھیڑیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے. اور مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری چل رہی ہیں چیزیں یہ آپس میں اسی قسم کی چل رہی ہیں. اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں نے تو سنا سٹہ چل رہا ہے اس کے اوپر, پاکستان کی حالت کے اوپر باقاعدہ ایک ورلڈ میں سٹہ چل رہا ہے اس کے اوپر. سٹہ کہتے ہیں نا اس کو, کیا کہتے ہیں, یہ جو شرطیں ورتیں لگتی ہیں, یہ کہتے ہیں نا, سٹہ ہی کہتے ہیں نا. ہاں سٹہ ہی ہے بیسیکلی تو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی ان کے بچے سب کے باہر پڑھتے ہیں, سب پولیٹیشنز کی اولادیں باہر ہیں, سب فیملیاں باہر ہیں, اور پاکستان میں جائیدادیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ بتائیے, باہر جائیدادیں بنی ہوئی ہیں, اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے انہوں نے تو فلائٹ پکڑنی ہے اور یہ باہر چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا رہ جائے گا کون؟ رہ جائیں گے وہی لوگ بیچارے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہیں, جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں باہر نکلنے کا. وہ باہر نکلتے بھی ہیں تو بیچارے ادھر غرق ہو جاتے ہیں سمندر میں, غرق ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے, ایک سب سے بڑی چیز یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان سے باہر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم کتنے ڈالرز پاکستان بیچتے ہیں,
ہم کتنی اگر ایک دفعہ کوئی بات ہو جائے کہ جناب فلانا ریلیف کھل گیا ہے، فلانی جگہ پہ ریلیف دینا ہے، تو یہاں سے لاکھوں ڈالر جاتے ہیں. ہم لوگ خود جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی کئی دفعہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں، آپ نے بلکہ کلیکشن کی ہے سب پیسوں کی، تو یہ بھیجے جاتے ہیں پیچھے. لیکن جب آپ ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ تو یہ تو ہم تو باہر کے لوگ ہیں تو ہم تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے. ارے بھائی پوری دنیا میں نظام ہے، پوری دنیا میں. ایون آپ بتائیے بنگلہ دیش جیسا ملک، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں سری لنکا جیسا ملک ہے، وہ اجازت دیتا ہے کہ جس دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک پاکستان میں اجازت نہیں ہے. پاکستان میں ایک عجیب بات ہو گئی. پاکستان میں جہالت بہت زیادہ ہے نا، جہالت کے ساتھ ہے نا ان معاملات کا تعلق. تو اور دوسری ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے ہم لوگ ہر چیز، ہمارے یہاں ہر چیز مشین پہ ہو گئی ہے. ہمارے یہاں ہر چیز، ایون اب تو ناپ تول کا نظام بھی مشین پر آ گیا ہے. پوری دنیا میں نظام ہو گیا ہے ووٹر کا کہ مشین پہ ووٹنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں آج تک پرچیوں پہ چل رہا ہے. انہوں نے بننے نہیں دیا نا، عمران خان تو پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بننے نہیں دیا این ٹائم. پھر یہ لوگ اپنی مرضی کے بندے کیسے لائیں گے نا؟ بدل کرتے ہیں، پرچیوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں، بےایمانیاں کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے ساری. بالکل ایسا یہ بےایمانی چینج ہوگا. ہاں اصل میں تو بس بےایمانی نے ہمارے ملک کو کھا لیا ہے، جھوٹ اور بےایمانی نے. اور لیکن یہ کہ خدا کا خوف تو کچھ رکھنا ہی چاہیے نا، اور خدا نے کہا ہے حد سے تجاوز نہ کرنا، اور اب تو یہ تجاوز سے بھی تجاوز کر چکے. ظفر آپ کا شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت اچھے طریقے سے بہت سی چیزوں پہ جو ہے قانونی اعتبار سے روشنی ڈالی. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو دوبارہ بھی کبھی تکلیف دیں گے. ہیو اے گڈ نائٹ. خدا حافظ. سامعین ہم ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ سے بات